बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुना दी गई है और उसके साथ साथ उन्हें किसी भी अवामी ओहदे के लिए 5 साल के अरसे के लिए नाअहल कर दिया गया। नाजरीन, इस केस पर भी बात करते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बदला लिया है। वो बदला किससे लिया है, कैसे लिया है, उस पर भी आपसे बात करते हैं। इस सारे अमल में 1.5 घंटा जो है वो बड़ा अहम था। उस 1.5 घंटे में क्या होता रहा, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि तोशा खाना केस जो है ये है क्या और बुनियादी तौर पर ये इमरान खान साहब के खिलाफ क्यों बनाया गया। तोशा खाना केस जो है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जमातों पर मुश्तमिल ये जो PDM का टोला इस वक्त मुल्क पर विराजमान है, इन्होंने इनके मुख्तलिफ MNAs ने एक एप्लीकेशन दी राजा परवेज अशरफ साहब को, जो इस वक्त स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, और उसमें इमरान खान साहब के लिए गए तोशा खाना से लिए गए तहफ़ के बारे में एक कंप्लेंट की। दूसरे लफ्ज़ों में तो जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं, उन्होंने वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें ये जो कंप्लेंट फाइल की गई है, ज़रा जहन में रखिएगा कि ये 5 अगस्त 2022 को हो रही है। तो वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उस पर एक रेफरेंस भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। 18 अगस्त 2022 को जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इमरान खान साहब को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दिया। 18 अगस्त को 7 सितंबर को इमरान खान साहब ने उसमें अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इमरान खान की जानिब से जो जवाब दिया गया उसमें बताया गया कि 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वजीर आजम और उनकी अहलियों को मुख्तलिफ 58 तहाइफ पेश किए गए और उन तहाइफ में सिर्फ 14 तोहफे ऐसे थे जिनकी मालियत 30,000 से ज़ायद थी, जिसे उन्होंने बाकायदा एक तरीकाकार के तहत रकम की अदायगी करके खरीदा। 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम और PTI के जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब, उनके खिलाफ इस रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया था और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए उसका जो रेफरेंस था वो अदालत को भिजवा दिया था, जिसमें वो उनके पेश न होने की वजह से उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी थी। तो अब इमरान खान साहब को फैसला सुनाते हुए कहा गया कि जी उन्होंने आर्टिकल 63(1)B के तहत उन्हें नाअहल करार दिया गया कि वो फिलहाल रुकने असम्बली जो है वो बनने के अहल नहीं है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो फैसला था उसमें ये भी कहा कि इमरान खान जो है वो अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहल हैं। उन्होंने अपने माली सियासत से मुतल्लिक हकायक छुपाए और हकीकत पर पर्दा डालने के लिए झूठा बयान हल्फी जो है वो दाखिल कराया। अब 22 अक्टूबर 2022 को तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं उनके फैसले के खिलाफ फिर पेटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। 24 अक्टूबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अतर मिनल्ला साहब ने तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा जो थी वो मुस्तरद की। 29 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में जो नाअहली के फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब की दरखास्त जो है वो मुकर्रर की समाअत के लिए, और 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना रेफरेंस में वो जो दरखास्त इमरान खान साहब की वो मुअत्तल कर दी। 3 नवंबर, अब ये 31 अक्टूबर के बाद 3 नवंबर 2022 में लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना में जो इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली के बाद उनको ओहदे से हटाने की जो दरखास्त थी उस पर फैसला महफूज किया। और 11 नवंबर 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जो तोशा खाना केस में नाअहली और उनको उस बेंच के बनाने की इस्तदा, लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा जो है वो मंजूर करके चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दी। फिर इस दौरान मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आते रहे। किसी ने कहा कि जी मैंने फलां के जरिए घड़ी खरीदी है, ये किया है, वो किया। अब इमरान खान साहब पर जो बुनियादी इल्ज़ाम है वो ये है कि जी उन्होंने वो तहफ़ जो तोशा खाना से खरीदे गए उनको उनकी मिस डिक्लेरेशन किया या उनको डिक्लेयर नहीं किया। अब कानून से थोड़ी सी भी वाकफियत रखने वाला एक शख्स वो ये जानता है कि जब माली साल के इख्तिताम पर या उस मुकर्रर तारीख में जब गोशवारे जमा कराए जाते हैं FBR में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में,
تو آپ کے جو آپ کے نام زمین ہے، جو جائیداد ہے، جو آپ کے پاس زیورات ہیں، جو آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، یا وہ زمین اس میں دونوں زمینیں، زرعی بھی شامل ہے، کمرشل بھی شامل ہے، اور پھر اس میں ریزیڈینشل پراپرٹی وہ بھی شامل ہے، اور وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ جس میں آپ کے رقم جمع ہے، وہ آپ کو سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتانا پڑتا ہے، ایف بی آر کو بتانا پڑتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ تحائف جو خریدے گئے یہ پھر بیچ دیے گئے عمران خان صاحب نے۔ اب جب یہ بیچ دیے تو پھر ظاہر ہے عملاً ان کا وجود نہیں تھا۔ اب جس چیز کا عملاً وجود نہیں ہے اور وہ تحائف کی فروخت سے حاصل شدہ رقم جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے کسی دیگر کام میں استعمال کر لی یا کسی کو دے دی جس کا قانونی طور پر انہیں اختیار حاصل ہے، لیکن الیکشن کمیشن اور جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں وہ بزید رہے کہ جی نہیں، اس کو بتانا چاہیے تھا اور ان کو اپنے جو اثاثے ان میں شو کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک اثاثہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، خریدا گیا، خریدنے کے بعد اس کو بیچ دیا گیا، بیچنے کے بعد اس کی فروخت سے حاصل شدہ جو رقم ہے وہ ڈکلیئر ہے، وہ اثاثوں میں جو عمران خان صاحب نے اپنے گوشوارے جمع کرائے ہیں وہ اس میں ڈکلیئر ہے، بینک میں جو پیسے ہیں وہ بھی، اور جو نکلوائے گئے وہ بھی، یا جو بینک میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے فروخت سے وہ بھی، وہ ساری چیزیں جو ہیں شامل ہیں۔ لیکن اب الزام یہ ہے کہ جی چونکہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف خریدے تھے لہٰذا ان کو شو نہیں کیا، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ اب ایک طرف تو یہ بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے بیچ دیا۔ اب جو چیز بیچ دی گئی ہے تو پھر اس کی تو رقم آ گئی ہے نا، اور رقم جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو عمران خان صاحب کے گوشوارے ہیں ان میں۔ اصل کہانی کیا ہے کہ اس فیصلے سے پہلے ایک عدالتی شخصیت جو ہے اس کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے اور پاکستان کے ایک طاقتور ادارے سے، اس کے کچھ آفیسر سے، اور پھر ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ یہ فیصلہ کریں تو آپ کو بیرون ملک جو ہے وہ ٹرپ بھی دیا جائے گا، اور پھر ایک خبر یہ بھی ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ ان کی ٹکٹ جو ہے وہ بھی بک ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹکٹ کہاں سے خریدی گئی، اس کی ادائیگی کس نے کی، اور بیرون ملک ان کی جہاں ان کے لیے ٹرپ ارینج کیا گیا تھا وہاں ہوٹلز میں بکنگ جو ہے وہ کس نے کرائی ہے، اس کی ادائیگی کس نے کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس میں ایک سیاہ دنوں میں اور اضافہ ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انتہائی متعصب قسم کے جج ثابت ہوئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے یہ میں نے ایک بڑا سخت لفظ استعمال کیا، لیکن مجھے اس پہ کوئی یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے نہ تو میں کوئی ہیزیٹیشن فیل کر رہا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا خوف ہے کہ ایک ایسا شخص جو پراسیکیوشن کے گواہ جو ہے ان کو تو چائے بھی پلائے اور ان سے بیٹھ کے ساری گفتگو بھی کرے، لیکن ایک ملزم جو کہتا ہے کہ جی یہ میرے گواہ ہیں اور میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اس ملزمان کی درخواست جو ہے وہ خارج کی جائے۔ 2 میٹر ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ میں، لیکن اس کے باوجود فیصلہ کا اتنی اجلت میں کیا جانا یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے پس پردہ کہانی کوئی اور ہے۔ یہ وارداتی ٹولہ جو اس ملک پر اس وقت مسلط ہے اور ان کے پشت پر جو لوگ بیٹھے ہیں ہینڈلرز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ، اس میں اس وارداتی ٹولے کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری تائید اور آشیرواد جو ہے وہ حاصل ہے، اور جو شخص اس پر یقین نہیں کرتا اس بات پر وہ پاکستان میں سمجھتا ہوں احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک فیصلہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ اب فیصلے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کورٹ کرتی ہے تو عام طور پر فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے، خصوصاً جو کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز ہیں جن میں سزائے موت یا عمر قید ہوتی ہے، اس میں فیصلہ پہلے لکھوایا جاتا ہے اور لکھوانے کے بعد پھر جو ہے اناؤنس کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی کاپی بھی پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے کہ 12 بجے جو ہے وہ جج صاحب اناؤنس کر رہے ہیں آرڈر شیٹ میں کہ جی فیصلہ جو ہے وہ ہم محفوظ کر رہے ہیں، اور 12:30 بجے جو ہے وہ 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ جو ہے وہ پھر سنا بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ جج صاحب جو ہیں یہ آدھے گھنٹے میں 30 صفحے جو ہے انہوں نے لکھوا بھی لیے، پھر اس کی پروف ریڈنگ بھی کر لی، اس میں کوئی گرامیٹک ایررز تھے یا جو بھی غلطیاں تھیں وہ بھی درست ہو گئی۔ یعنی یہ انسانی عقل نہیں تسلیم کر سکتی کہ ایک شخص 30 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ ایک ججمنٹ آدھے گھنٹے میں لکھوا رہا ہے۔
اور پھر 12:30 بجے اناؤنس کیا جا رہا ہے، اور اس سے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان صاحب جو وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر جو عدالتی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ملزم اگر اس میں حاضر ہو کورٹ میں تو اسی وقت گرفتار کر لیا جاتا ہے، اگر حاضر نہ ہو تو پھر اس کے وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ اب اپنے آرڈر میں انہوں نے لکھوایا کہ گرفتاری کا آرڈر اور اس کی کاپی جو ہے وہ بھی متعلقہ اداروں کو بھیج دی جائے تاکہ ان کی گرفتاری کی جا سکے۔ اب اسلام آباد میں ایک فیصلہ ہو رہا ہے 12:30 بجے، اور لاہور پولیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پہلے ہی زمان پارک کا محاصرہ کر چکی تھی، اور 1.5 گھنٹے کے اندر اندر اسلام آباد پولیس جو ہے بقول ان کے وہ آ گئی لاہور سے، اسلام آباد سے لاہور، اور عمران خان صاحب کو 1.5 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیا گیا۔ بنیادی طور پہ یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ واٹس ایپ اور فون پہ ہوتا رہا ہے۔ پاکستان میں عوام جو ہے وہ پاگل نہیں ہے، اس ملک کے ساتھ خفیہ ایجنسیاں، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ناچنے والی سیاسی جماعتیں اور یہ سیاسی مسخرے اور بونے جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بات کرتی ہے، انہوں نے بھی منافقت میں جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھٹو کی قربانی دی، ہم نے بے نظیر کی قربانی دی، ہم نے بے نظیر کے بھائیوں کی قربانی دی، لیکن عمران خان کو عدالتی نااہلی کروانے کے لیے ان کی اور ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے اسی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اسپیکر ہے راجہ پرویز اشرف، وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھجوا رہا ہے الیکشن کمیشن کو، اور پھر بعد میں یہ کہنا کہ جی ہمیں جو ہے وہ افسوس بھی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو سیاست سے روکا جائے۔ ایک طرف آپ یہ، میں تو اس کو بکواس کا لفظ ہی کہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ، میرے سننے والے اگر کسی دوست کو، کسی بھائی یا بہن کو برا لگے تو، لیکن یہ بکواس ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور پھر اب ان کو عدالتوں میں، اداروں میں اور مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ میسر ہیں جنہوں نے مجھے لگتا ہے مرنا نہیں ہے یا اللہ کو جواب نہیں دینا۔ عمران خان صاحب پر یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے یہ انتہائی بھونڈا اور بے بنیاد قسم کا کیس ہے۔ ایک ایسی چیز جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی اور قانون کے مطابق اس کی رقم ادا کی، اور اسی چیز کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا عمران خان صاحب پر، اور جن لوگوں نے قانون کے برخلاف اس میں گاڑیاں لی ہیں یا ایسی چیزیں لی ہیں جو نہیں لی جانی چاہیے تھی، ان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی اب تک۔ اب جہاں تک عمران خان صاحب کی اس کیس کا تعلق ہے اور قانون کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان احباب کے لیے خصوصاً جو قانون سے زیادہ اتنے واقف نہیں ہے، کہ کسی بھی کیس میں سزا ہونے کے بعد اس کیس اگر تو میجسٹریٹ نے سزا کی ہے تو پھر اس کی اپیل جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ہوتی ہے، اگر ایڈیشنل سیشن جج نے یا سیشن جج نے اس میں سزا کی ہے تو پھر اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے۔ عام طور پر وہ جرائم یا وہ سزائیں جو 3 سال تک یا 5 سال تک ہوتی ہیں ان کو شارٹ سینٹنس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ان میں بیل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو چونکہ 3 سال اس میں سزا کیا گیا ہے، جس اجلت میں کیا گیا ہے، اور ٹرائل کی جو پروسیڈنگز تھی ٹوٹل، یہ ایک فالٹی ٹرائل تھا، اور ان دی آئی آف لا یہ ججمنٹ کسی صورت سسٹینیبل نہیں ہے، یہ اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی بھی اچھے جج کے پاس جب یہ کیس جائے گا اور اس پہ آرگومنٹس ہوں گے تو یہ کیس میں سمجھتا ہوں اپنی ابتدائی سماعتوں میں اڑ جائے گا، اور یہ جو فیصلہ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا۔ تو 3 سال کی جو سینٹنس ہے یہ شارٹ سینٹنس کنسیڈر ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کی منڈے کو جو ہے وہ اپیل فائل ہو جائے گی اس فیصلے کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ سسپینشن کے لیے بھی ساتھ اپلیکیشن فائل ہو جائے گی، وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ جو 426 ہے اس کے تحت، کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس سزا کو معطل کیا جائے۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ اگلی 2-3 سماعتوں کے اندر عمران خان صاحب کی جو سزا ہے یہ بھارت معطل ہو جائے گی، اور یہ کیس، اس کیس کا فیصلہ، اس کیس کی پروسیڈنگ جو کچھ کیا گیا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انصاف کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ کو اتنے بھونڈے اور اتنے غلیظ اور مکروہ ہتھکنڈوں سے دیوار کے ساتھ لگانے کی اور سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اپنی ان کوششوں میں یہ پی ڈی ایم سرکار جو ہے
وہ ناکام ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف تو چلے فیصلہ آیا، ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ ان کے گھر سے مزید 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور صرف 4 لوگوں کو وہاں گرفتار نہیں کیا گیا، پورے پاکستان خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت تھی ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ ثناء اللہ بستی خیل جو ہیں ایم این اے، ان کے گھر کے دروازے توڑ دیے گئے، ان کے گھر کا سامان توڑ دیا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ لیا میں پاکستان تحریک انصاف کے جو جنرل سیکریٹری ہیں مہار خالد تھن، ان کے گھر پولیس نے ریڈ کیا اور ان کے گھر کے دروازے توڑے اور ان کے گھر کا سامان توڑ دیا۔ وہ گرفتار تو نہ ہو سکے، لیکن یہ ہتھ کنڈے جو ہیں یہ بھی دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاری ہیں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔